बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। PTV न्यूज़ की लाइव खसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रमज़ान पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मैं हूँ फारूक हसन और मेरे साथ मौजूद हैं सारा भट्टी। आज ख़वातीन हज़रात गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा थी इस्लामाबाद में, तो आई एम श्योर कि लाहौर और कराची में इससे भी ज़्यादा होगी, लेकिन ऑब्वियसली अब देखें एक जो अच्छी स्ट्रीक चल रही होती है उसकी भी एक टाइम लिमिट होती है। अब ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जून में भी जो है ना वो ठंडी हवाएं चल रही होंगी, ओले पड़ रहे होंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता मतलब टेपर ऑफ होना है तो शुरू हो गया। लेकिन आपका ज़्यादातर मतलब आज देखें ना, आज कितना आपका 50% से ज़्यादा माह सियाम जो है वो गुजर गया, और ऐसे मौसम में गुजरा है कि रोज़े का बिल्कुल पता ही नहीं चला। तो आज थोड़ा सा ज़रा जो है ना मौसम तल्ख था दिन के टाइम। बिल्कुल 2-3 दिन से काफ़ी गर्मी हो रही है, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, आज 18 रमज़ान मुबारक है ख़वातीन हज़रात, और आज की इस ट्रांसमिशन के फॉर्मेट से उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, मैं ज़रा आगाह कर दूं आप सबको। आज हमारी मेन गेस्ट एक बहुत ही स्पेशल पर्सनैलिटी हैं, ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है। समर मिनल्ला सोशल वर्कर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, सोशल अवेयरनेस, सोशल इश्यूज़ पे अवेयरनेस के हवाले से बहुत काम किया इन्होंने और इनका बड़ा नाम है। आज हमने सोचा कि इनको ज़हमत दे और इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम समर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया फारूक बुलाने के लिए। ख़वातीन हज़रात, ऑब्वियसली हस्ब रिवायत हस्ब मामूल आज की इस ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ हम तिलावत कलाम पाक से करेंगे, और फिर ऑब्वियसली तौकीर अहमद साहब एग्जीक्यूटिव शेफ़ जो हैं उनका किचन कॉर्नर जो है उसके बगैर हमारी ट्रांसमिशन मुकम्मल होती नहीं है। तौकीर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आज भी यकीनन एक यूनिक डिश के साथ आप आए होंगे, लेकिन आज डिश का नाम क्या है? लेट्स सी। वो हम मेरे ख्याल में इसके बाद आते हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि वो तय कर ले फिर बताता हूँ। हाँ आप लोग फिर जो है वो कहेंगे कि बड़ा मुश्किल नाम है और ये वो, तो इस पे थोड़ा सा वो कह रहे थे। डिज़ाइनर हैं जी तैयब साहब, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। हमज़ा के नाम से उनकी कलेक्शन है, और वो बताएंगे कि ईद के हवाले से क्या चेंजिंग ट्रेंड्स हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात करेंगे। डॉक्टर हिबा महमूद हमारे साथ होंगी, कराची टीवी से कंसल्टेंट हैं, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और ये हमें एपिलिप्सी के हवाले से चंद जो हमारे सवालात हैं उनका जवाब देंगी, और इसी तरह हमारी ये ट्रांसमिशन जारी रहेगी। लेकिन ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करेंगे। उससे पहले आज के टॉपिक के हवाले से कुछ कहना चाहिए आप? जी, आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। कुछ दिनों से हम बात कर रहे हैं राइट्स के बारे में, और एज अ मुस्लिम हमारी क्या ड्यूटीज़ और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं के हवाले से हम बात कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें सख्त मना किया है। उनको उस चीज़ से सख्त नफ़रत है, और बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि कहा जाता है कि किसी भी शख्स की पीठ पीछे बुराई ना करो, गीबत। जी, बुराई ना करो, क्योंकि अगर वो सच है तो वो बैक बाइटिंग या गीबत है, और अगर वो बात झूठ है तो वो स्लैंडर है, बहतान। बिल्कुल। और लेकिन एक चीज़ है, एक बात पे एक कंडीशन है जिस पे हमें, एक कंडीशन सूरत में हमें इजाज़त दी गई है कि हम ये कर सकते हैं, और वो ये है कि अगर हमारा इंटेंशन हो टू वार्न पीपल। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कोई शख्स आता है और उसकी बेटी का रिश्ता हो रहा है किसी और आदमी के साथ, तो किसी आदमी के साथ हो रहा है, और वो हमसे पूछता है कि उस बंदे का कैरेक्टर कैसा है, उस इंसान का कैरेक्टर कैसा है, और हमें अगर मालूम है कि उसका कैरेक्टर सही नहीं है, तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा एक फ़र्ज़ है कि हम वो बात सही बता दें उस शख्स को और कन्वे कर दें, क्योंकि वो इट इज़ ऑल्सो एन एक्ट ऑफ वर्शिप टू डू दैट, टू सेव समबडी फ्रॉम हार्म। जिम्मेदारी का एहसास देना चाहिए, करना चाहिए। और दूसरी चीज़ आपने बड़ी अच्छी बात की सारा आज के हवाले से। देखें, किसी की भी दिल आज़ारी करना किसी भी फॉर्म में अच्छी बात नहीं है। किसी का दिल दुख रहा है, आप अगर मजाक भी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि अगला बंदा ऑफेंड हो रहा है या उसे बुरा लग रहा है, तो नहीं करना चाहिए। दिल आज़ारी अच्छी बात नहीं। अच्छा फारूक, एक और भी जिस तरह आपने दिल आज़ारी की बात की है, तो जैसे अगर हमारे बारे में कोई भी शख्स बुराई करता है और हमें पता चलता है उस बात का, तो हमें खुद भी अफसरदा नहीं होना चाहिए, हमें अपसेट नहीं होना चाहिए। हमें एक बात सोचनी चाहिए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोगों ने क्या क्या कुछ नहीं कहा, और हो सकता है कि अल्लाह सुब्हान ताला चाह रहे हैं कि हम भी वो सुन्नत पूरी कर सकें कि हम
پیشنٹلی انڈیور کریں جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈیور کیا جی سارا دیکھیں برداشت کی آپ نے بات کی، برداشت بالکل ہونی چاہیے، اور بہتان کی جیسے آپ نے شروع میں بات کی بالکل غلط بات ہے، کسی کے بارے میں آپ کو اوتھینٹیکیشن نہ ہو، صحیح نہ پتہ اور آپ اس کے خلاف بات کریں، بالکل غلط ہے، ہمارا مذہب اس کی اجازت قطعاً نہیں دیتا، اور انسانیت کے حوالے سے بھی ایک بہت ہی غلط بات ہے۔ غیبت کی آپ نے بات کی، غیبت بھی بالکل کسی کے بارے میں آپ پیچھے جا کے اس کے سامنے نہیں، دیکھیں اس کو بھی ڈیفینڈ کرنے کا موقع دینا، اگر آپ کے خیال میں آپ کی بات صحیح ہے اور وہ کوئی غلط بات ہے اس شخص کے بارے میں تو اس کے سامنے بیٹھ کے بات کریں تاکہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے اور سچی بات ثابت ہو سکے۔ بہرحال جی اس اچھی بات کے ساتھ آج کی اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری ذیشان حیدر جو آج یہ سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب
صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ قاری ذیشان. خواتین حضرات ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. میڈم سمر من اللہ یہیں پہ ہیں, ان سے بات چیت کریں گے. ڈونٹ گو اینی ویئر, اسٹے ٹیونڈ. مرینا اسپورٹ سٹی ریزیڈینشیا میں 3, 5, 10 مرلہ یا 1 کنال کا کوئی بھی پلاٹ بک کرائے اور پائیے اپنی انویسٹمنٹ پر 20% تک کنفرم منافع. ابھی فون اٹھائیے اور اپنا پلاٹ بک کروائے. مرینا اسپورٹ سٹی ریزیڈینشیا میں 3, 5, 10 مرلہ یا 1 کنال کا کوئی بھی پلاٹ بک کرائے اور پائیے اپنی انویسٹمنٹ پر 20% تک کنفرم منافع. ابھی فون اٹھائیے اور اپنا پلاٹ بک کروائے. مرینا اسپورٹ سٹی ریزیڈینشیا میں 3, 5, 10 مرلہ یا 1 کنال کا کوئی بھی پلاٹ بک کرائے اور پائیے اپنی انویسٹمنٹ پر 20% تک کنفرم منافع. ابھی فون اٹھائیے اور اپنا پلاٹ بک کروائے. خدائے پاک تیرا شکر پھر رمضان آیا ہے. Health and Nutrition segment is brought to you by FFC. بنے رہیں ہم قوم کی امید کی کرن, یہ ہے FFC کا عزم. رمضان پاکستان, Nutrition segment was brought to you by FFC. بنے رہیں ہم قوم کی امید کی کرن, یہ ہے FFC کا عزم. رمضان پاکستان, رمضان پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں سارہ بھٹی اور میرے ساتھ موجود ہیں فاروق حسن. جی بہت شکریہ سارہ. اور ہمیں طیب بھائی نے بھی جوائن کر لیا جو کہ حمزہ کلیکشن کے نام سے ان کی کلیکشن ہے, ڈیزائنر ہیں, اور ان سے بھی ہم بات چیت کریں گے کہ اب عید تقریباً آنے والی ہے 10-12 دن بعد, تو اس حوالے سے کیا ان کے نئے ٹرینڈز کیا ہیں فیشن کے. اور کراچی میں ڈاکٹر ہبہ محمود بھی ہمیں جوائن کریں گی, جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کنسلٹنٹ ہے نیورو سرجری میں, اور اس حوالے سے ان سے بات کریں گے ایپیلیپسی کے حوالے سے. لیکن اس وقت سمر من اللہ ہمارے ساتھ ہیں. جی سمر میڈم کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں. خواتین کے حقوق کے لیے بہت زیادہ سرگرم, اور اس کے علاوہ انہوں نے دیہی علاقوں میں خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی. آپ نے ٹرک آرٹ کے ذریعے گمشدہ بچوں کی تلاش اور ان کو ورثہ سے ملوانے کے لیے بھی مہم چلائی, اور خواتین کو مساوی حقوق دلانے کے حوالے سے اور خواتین کی تعلیم کے حوالے سے ان کو یکساں مواقع میسر ہوں, اس حوالے سے شعور اجاگر کیا. ڈاکیومنٹریز بہت سی بنائیں, فلم میکر بھی ہیں, اور خواتین کے حقوق کے لیے ہمیشہ پیش. اور ان کی فلم آؤٹ سوئنگ جو ہے کرکٹ کھیلنے والی لڑکیوں پر مبنی ایک فلم تھی, جس نے انٹرنیشنل ایوارڈ بھی حاصل کیا, اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ایوارڈز لے چکی ہیں. سمر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. تو سب سے پہلے جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے وہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ ٹرک آرٹ ایک ایسی چیز ہے جو جتنے بھی فارنرز یا ڈپلومیٹس آتے ہیں پاکستان میں, اور جب بھی کبھی ہمارا ایکسپوجر ہوتا ہے, ان سے بات چیت ہوتی ہے, تو سب سے زیادہ چیز جو انہیں یونیک لگتی ہے وہ ٹرک آرٹ ہوتا ہے. کہتے ہیں یار یہ کیسے کر لیتے ہیں آپ لوگ, اور بڑا ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں وہ. بالکل. آپ نے یہ ریئلائز کیا اور آپ نے ایک بہت ہی سینسٹیو ایشو گمشدہ بچوں کے حوالے سے اس کے ذریعے اجاگر کیا. تو ہاؤ ڈڈ دس تھیم کم ٹو یو کہ یہ اس طرح سے بھی یوٹیلائز ہو سکتا؟ فاروق, میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اینتھروپولوجسٹ کا بھی ہے, کہ میں کلچر کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں, اور کلچر کو جتنا اس کی جو پازیٹیو چیزیں اس کو سامنے لانے کی کوشش کرتی ہوں,
لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ملک میں رسومات ہیں جو کہ جن کا منفی اثر ہوتا ہے لڑکیوں پہ یا خواتین پہ، اس پہ بھی کام کرتی ہوں. لیکن ٹرک آرٹ ایک وہ ہمارے ثقافت کا حصہ ہے جو کہ جیسے آپ نے کہا کہ باہر ملکوں سے جب لوگ آتے ہیں بہت اس سے انسپائر ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو عادت ہو گئی ہے، وہ ہماری بڑی نارمل چیز ہے زندگی کا جی ٹی روڈ پہ آپ جا رہے ہو. بالکل بالکل. تو میں آج سے اب تو کوئی 10-15 سال پہلے جب پشاور میں ہم لوگ رہتے تھے تو میں ٹرکوں کے اڈے کو جاتی تھی دیکھنے کے لیے کہ آخر یہ آرٹسٹ کرتے کیسے ہیں یہ پورا آرٹ، اس کے پیچھے تھیم اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، تھیم کیا ہے. تو وہ دن تھا جب کہ مجھے لگا کہ بہت کچھ ہے جو کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ ایک ایک آرٹسٹ کتنی محنت سے اپنے برش کو استعمال کرتے اور پھر ہم وہ سڑکوں پہ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کہ وہ کوئی یوں پرنٹڈ سی پینٹنگ ہو، حالانکہ اس کے پیچھے بڑی محنت ہوتی ہے. پھر جو اشعار ہوتے ہیں جو کہ پورٹریٹس ہوتے ہیں اور کچھ بڑے فنی بھی ہوتے ہیں، بہت فنی ہوتے ہیں. تو وہ میں تب گئی تھی حیات خان جو کہ بہت میرا جتنا بھی کام ہے میں سارا میں کہتی ہوں ان کے وجہ سے ہے، کیونکہ وہ اس اڈے میں کام کرتے تھے، وہ ٹرکس کو پینٹ کرتے تھے. تو انہوں نے جب مانا کہ ہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان ایشوز پہ بھی ہم ٹرکس پہ کریں، میرے لیے وہ بہت بڑی تبدیلی تھی کہ آپ کسی خاتون پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں کہ ہاں ہم کوشش کر لیتے ہیں. تو ہم نے جو پہلا ٹرک پینٹ کیا تھا مل کے وہ تھا سورا، یہ جو لڑکیوں کو بدل صلح میں دیتے ہیں اس رسم پہ تھا، اور اس کے ساتھ میسج تھا کہ سورا کا نہ اسلام میں کوئی جگہ ہے نہ قانون میں. اور انہوں نے یہ مان لیا، اس کے پیچھے ایک بچی کی تصویر تھی. وہ ٹرک پھر پاکستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اس میسج کے ساتھ جاتا. ایک ہی ٹرک تھا وہ؟ ایک شروع ایک سے کیا، پھر اس کے بعد تو میرے خیال سے کوئی 50-60 ہم نے کیے، کیونکہ آہستہ آہستہ ان کو بھی یہ احساس ہوا کہ یہ ہمارے پاس ایک موونگ بل بورڈ ہے، جو کہ آپ اتنے بڑے بڑے بل بورڈز لیتے ہیں لیکن اصل جو میسج ہے وہ تو ہمیں دیہی علاقوں میں پہنچانا. بالکل ٹھیک. اور جو ٹرک ہے وہ خیبر سے لے کے کراچی تک جاتے ہیں اور ہر صوبے سے گزرتا ہے، ہر شہر سے گزرتا ہے. بالکل. تو پھر اس پہ ہم نے جو بچیوں کو وراثت سے محروم کرتے ہیں اس پہ ہم نے ٹرک کیے. اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ جو بچے گم جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے لیے بہت اچھا ایک روشنی کے نام سے محمد علی صاحب کام کرتے ہیں بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے. ان کے ساتھ مل کے ہم نے پھر یہ کام کیا جس میں ان کی محنت کی وجہ سے اور ان ٹرکوں کی وجہ سے کافی سارے بچے اپنے وہ رسا سے ملے. اینڈ اٹس اسٹل کنٹینیوئنگ. اب تو فی الحال وہ ختم ہو گیا کیونکہ اس میں بھی ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے، لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ پھر سے شروع کریں گے کچھ. جی زبردست زبردست. اچھا آپ نے بات کی ابھی اینتھروپولوجی کی. جی. سو ہاؤ ہیز اینتھروپولوجی ہیلپڈ یو in what you're doing? ابھی تو آپ فلم میکنگ کر رہی ہیں، ڈاکیومنٹری میکنگ کر رہی ہیں. فلم از اے ویری اسٹرانگ میڈیم. بالکل. اپنا میسج سارا اینتھروپولوجی نے سب سے پہلے تو مجھے اپنے کلچر کو سمجھنے میں بہت مدد کی اور اس میں پرائیڈ لینے کی مدد کی، کیونکہ ہم لوگ جو نئی جنریشن ہوتی ہے ہم ہمیشہ باہر کی چیزوں کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم کبھی یہ نہیں ریئلائز کرتے کہ ہماری چیزوں کو ویسٹ کتنا زیادہ اس سے انسپائر ہوتا ہے. ہمارے بڑے بڑے ڈیزائنرز ہوتے ہیں وہ ہمارے ٹرک آرٹ سے ڈیزائنز لیتے ہیں، انسپائر ہوتے ہیں. تو یہ میرے لیے سب سے بڑی انسپریشن تھی. اور ڈاکیومنٹریز میں میری ہر ڈاکیومنٹری جو ہوتی ہے اس میں آپ فوک میوزک سنیں گی، اس میں آپ یہ دیکھیں گی کہ وہ پشتو میں ہے یا وہ سندھی میں ہے، کیونکہ میرے لیے میری جو آڈینس ہے وہ بہت ضروری ہے جو کہ ہماری رورل آڈینس ہے. تو میں ان کی زبان میں
बनाने की कोशिश करती हूँ. ज़बरदस्त ज़बरदस्त. अच्छा जी, डॉक्टर हिबा महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं और कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रही हैं. एपिलेप्सी के हवाले से हमारा एक सेगमेंट है, उसमें हमें ज्वाइन करती हैं. डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम. आपसे ये जानना चाहूँगा कि एपिलेप्सी के पेशेंट्स में एक सर्वे के मुताबिक इजाफ़ा हो रहा है और ऑब्वियसली एक डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन का मर्ज़, ये एक मेन कंट्रीब्यूटर है इस डिज़ीज़ के लिए. तो अपने आप को डिप्रेशन से कैसे महफूज रखा जा सकता है? मैं चाहूँगा कि आप अपने ख़यालात का इज़हार करें इस बात पर. ये जो एक्चुअली इजाफ़ा हुआ नहीं है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा है. ये 1% है हमारी पॉपुलेशन में, लेकिन चूँकि हमारे इदारे के तवस्सुत से और मुख्तलिफ़ छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के तवस्सुत से अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा अब होनी शुरू हो गई है. थ्रू आउट द ईयर होते हैं, मैसेजेस होते हैं, और वर्ड ऑफ माउथ भी. जैसे आप अपनी कम्युनिटी, एक ही कम्युनिटी के अगर कोई बंदा हो और वो अपनी फैमिली को लेकर या अपने फैमिली मेम्बर को लेकर क्लिनिक आता है और वो एपिलेप्सी का इलाज कराता है और वो फिर देखता है कि ही इज़ गेटिंग बेटर, तो उस मोहल्ले में अगर कोई और भी होगा तो वो भी उससे ज़रूर इंस्पायर होगा और वो आएगा. ये जो अवेयरनेस है, इसकी वजह से पेशेंट्स अब बजाय जिन भूत का इलाज करवाने या किसी आमिल बाबा के पास जाने के बजाय ये डॉक्टर्स के पास आना शुरू हो गए. सो अब डॉक्टर्स के पास पेशेंट्स जो हैं वो ज़्यादा आते हैं. ये इस तरह होता है, इसमें इजाफा नहीं हुआ है. ये 1% है, ये अभी भी 1% ही है. अवेयरनेस की वजह से अब पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं डॉक्टर्स के पास. पूछा था कि डिप्रेशन, जी अवेयरनेस ज़्यादा हो रही है. उनको अब इन चीज़ों की अब उनको समझ आ गई है कि नहीं, आपको डॉक्टर के पास जाना है, इलाज होगा, वो दवा देंगे और वो दवाइयों का बाकायदा इस्तेमाल करेंगे तो वो बेहतर हो जाएंगे. एंड दिस इज़ लाइक अ पॉजिटिव थिंग फॉर देम. तो वो उसको फिर डॉक्टर के पास लेके आना शुरू हो गए हैं पेशेंट को. अंडरस्टूड. अच्छा, दूसरा आपने सवाल भी पूछा था कि एपिलेप्सी और डिप्रेशन. अच्छा, डिप्रेशन की वजह से तो एपिलेप्सी नहीं होती, लेकिन ये है कि ये ज़रूर है कि एपिलेप्सी का मरीज़ डिप्रेशन का शिकार हो सकता है. और उसकी सबसे बड़ी वजह जो होती है वो स्टिग्मा होता है, यानी कि मनफी सोच होती है उसकी पेशेंट की, कि वो अपने आप को समझे कि वो एक तो परसीव्ड स्टिग्मा जिसे हम कहते हैं, वो खुद ये सोचना शुरू कर दे कि अब वो इस काबिल नहीं है, या वो पढ़ नहीं सकता, या वो शादी नहीं कर सकता, वो जॉब नहीं कर सकता. और फिर हमारी सोसाइटी में भी अगर लोगों में अवेयरनेस ना हो, वो इग्नोरेंट होते हैं, तो वो कहते हैं अगर आपको एपिलेप्सी है तो आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए. यानी वो अपने आप को बड़ा महदूद समझते हैं, जिसकी वजह से उसको डिप्रेशन हो सकती है, एंजाइटी भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. और उसका तरीका ये होता है कि अगर आप देखिए, आपका जो जिस डॉक्टर के पास आप जाएंगे उसके पास अगर आप एक तो मेडिसिन तो आपको देंगे ही देंगे, साथ में एपिलेप्सी के मरीज़ों को काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है. उनके अंदर एतमाद डालने की ज़रूरत होती है कि वो अगर अपनी दवाइयों की पाबंदी से इस्तेमाल करते रहेंगे, इस तरह से उनके दौरे कम हो जाएंगे और वो जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. वो जॉब भी कर सकते हैं, वो पढ़ाई कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं. वो एक मुस्बत सोच अगर आएगी तो डिप्रेशन से वो बच जाएंगे. यानी वो माशरे में एक नॉर्मल लाइफ जो है वो. अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ होती है जिसके बारे में हम सुनते हैं, फॉल्स एपिलेप्सी. बिल्कुल. फॉल्स एपिलेप्सी क्या होती है? जी, फॉल्स एपिलेप्सी या स्यूडो एपिलेप्सी उसे कहते हैं. अक्सर ये देखा गया है कि ये एक्चुअली एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है. दिस इज़ ये पेशेंट आपके पास यानी डॉक्टर के पास आता है, वो अपने सिम्टम्स को बयान करता है और फिर डॉक्टर अपने क्लिनिकल इवैल्यूएशन से प्लस टेस्ट से ये अंदाज़ा लगाता है कि इसको ट्रू सीजर्स नहीं हो रहे हैं, बल्कि इसको ये जिसे कहते हैं ना फॉल्स या सूडो सीजर्स हो रहे हैं. अच्छा, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हमने पहले भी पिछले हफ्तों में जिक्र किया है कि एपिलेप्सी की कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे एक तो स्टीरियोटाइप, यानी वो हमेशा एक जैसा ही होता है. सूडो सीजर्स एक जैसे नहीं होते हैं, उसमें रैंडम बिहेवियर होता है, रैंडम मूवमेंट्स होती हैं, हर दफ़ा फ़र्क होता है. अच्छा, फिर एपिलेप्सी इज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन इवेंट, यानी ये 1 मिनट के अंदर अंदर रिजॉल्व हो जाता है. लेकिन स्यूडो सीजर्स देखा ये गया है कि वो मोर देन एन आवर, 2 आवर्स, 2-3 घंटे तक वो पेशेंट उस कंडीशन में रहता है. इसके अलावा भी ज़ाहिर है ये चीज़ें एवेल्यूएट करने के लिए क्लिनिक में जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम उनको पहले कभी भी नहीं करते, हम उनको डिटेल उनकी हिस्ट्री लेते हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करते हैं हिस्ट्री टेकिंग में. हम कोशिश करते हैं कि उनके इवेंट्स की वो वीडियो बना लें, ताकि वो उससे भी हमें बड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि ये
ٹرو سیجرز ہو رہے ہیں یا یہ سیوڈو سیجرز ہو رہے ہیں. ہم ان کے ٹیسٹ کراتے ہیں, EEG کرواتے ہیں, MRI کرواتے ہیں, پھر ہم یہ جا کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ویدر دس از ٹرو ایپیلیپسی اور ناٹ. صحیح, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو ویری مچ. آپ کے پاس واپس آئیں گے. توقیر بھائی, آپ بڑی دیر سے کچھ نہ کچھ پکانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کو بتا بھی دیں. کوشش نہیں کر رہے, پکا لیے. پکا لیا آپ نے یار, جھٹ پٹ, اس کا نام کوئی جھٹ پٹ ہوگا کیونکہ آپ کے شو میں ٹائم ہی نہیں ہوتا. نہیں, آپ کے لیے ٹائم ہے. آپ بتائیں کیا بنا رہے ہیں آپ؟ آج ہم نے بنایا جی مرغے درخشا. اچھا, یہ آپ پہلے بھی ایک دو دفعہ آپ نے مجھ سے پوچھا, جتنے بھی مغلائی ڈشز ہیں نا, جی جی, دے آل ہیو نیمز. ٹھیک, کوئی ڈش بغیر نام کے نہیں ہے. جیسے مرغے نور محل بنایا ہم نے کل, تو وہ جو مغلوں کی پرسنالٹی تھی نا, یہ خاص کر خواتین, اب اس ڈش کو پاکستان میں مرغا چاری بھی کہتے ہیں. اسی لیے ہمیں اچار کی اسمیل بھی آ رہی ہے. مرغا چاری بھی کہتے ہیں, حالانکہ یہ مرغا چاری نہیں ہے. اس میں کوئی ہم نے اچار نہیں ڈالا. اس میں میتھرے ہیں, پھر ہم نے اس میں سونف ڈالی ہے, پھر ہم نے کلونجی ڈالی ہے اس میں, اور یہ ہے بڑی مزیدار چیز. فاروق نے کہا پھر ہر بات مزیدار ہوتی ہے, لیکن ہے بہت مزیدار. اس کے دہی اور کریم کو ان بیٹوین ہم نے جو ہے نا پلے کی ہے. یہ اس وقت انگریڈینٹس اسکرین پہ بھی آ رہے ہیں. جی, یہ اس میں نا اس کی ریسپی کو اکٹھا کرنے میں ٹائم لگتا ہے, پکانے میں 10 سے 15 منٹ. ہم اس کو ہمیشہ بٹر میں پکاتے ہیں, لیکن آپ نے تھوڑا سا اس کو کک دینی ہے تو بٹر کے ساتھ تھوڑا سا نا آپ پیور آلو آئل وہ تھوڑا سا اس میں شامل کریں, اور سرکہ بھی ہم نے اس پہ ڈالا ہے. یہ ساری ریسپی جو وہ بڑی سیدھی سی ہے. ہم نے چکن کو کیوب کیا, کیوب کرنے کے بعد سارا اس کا سیٹ اپ کیا, پھر اس کو ہم نے علیحدہ سے فرائی کر لیا کیوبس کو, اور مسالہ علیحدہ بنایا. ابھی ہم نے مکس کیا جب فاروق ہم نے مجھے پوچھا ہے, تو ڈش از ریڈی, اور ہم اگلے سیگمنٹ میں اس کو ڈش کریں. چلیں, زبردست, تھینک یو توقیر بھائی. طیب بھائی, آپ کا کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ حمزہ کلیکشن کے نام سے آپ کی کلیکشن ہے. رمضان کے حوالے سے آپ کا تو بڑا بزی سیزن ہوگا, یہ کیا عید سے پہلے تو بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے مارکیٹس وغیرہ میں, کیسا ہے, کیا حالات ہیں؟ ایسے ہی فاروق, ایک تو یہ ہمارا الحمدللہ ریلیجیس جو ہم لوگوں کے منتھس ہوتے ہیں, اس میں ویسے ہی جو شلوار قمیض ہے اس کا رجحان بڑھ جاتا ہے. صحیح. جو لوگ روٹین میں سال پورا نہیں پہنتے, ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ یار شلوار قمیض جو ہے نا وہ رمضان کے حوالے سے پہنا جائے. صحیح. اور اگر نارمل ڈیز میں نہیں پہنتے تو کم سے کم یہ ہے کہ فرائیڈے میں ضرور پہنا جائے. ٹھیک. تو اس حوالے سے بھی رش بڑھ جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ ہمارے جو ایسٹرن تہوار ہیں, جیسے عید ہے ہمارا, شادی بھی ہے, اس پہ بھی ہماری ایسٹرن ڈریسز کو کافی فوقیت حاصل ہے. تو اس عید کا بھی رش ہوتا ہے, اور لوگ تو آج کل جیسے ویڈنگز میں تھیم بناتے ہیں, اس طرح عید پہ بھی تھیم بن رہی ہوتی ہے کہ جناب جو باپ نے بنانا ہے وہی بچوں نے بنانا ہے ساتھ. تو میرے چھوٹا سا ایک بیٹا ہے, اس کا بھی ہونا چاہیے ویسا, ہم سب کا ایک جیسا ویسٹ کوٹ ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے بھی ایک چیز رش میں آ جاتی ہے کہ بھی نئی نئی چیزیں بنتی ہیں. باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں فاروق, ویدر کے حوالے سے نا کافی اپ اینڈ ڈاؤن چل رہا ہے. ٹھیک ہے. کبھی آپ کا موسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, کبھی گرم ہو جاتا ہے. اوبیسلی آگے آپ کا سمر ہی آنا ہے, لیکن پھر بھی لوگ جو ہے نا وہ کرنٹ پہننے کے لیے تھوڑا سا پرابلم میں ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں اس دن ویدر کیا ہوتا ہے, بارش ہی نہ ہو جائے, موسم ہی نہ ٹھنڈا ہو جائے, تو یہ بالکل وائٹ سوٹ لٹھے کا پہنا ہوا اچھا لگے گا کہ نہیں لگے گا. صحیح. اس حوالے سے ہمیں محنت کافی کرنی پڑتی ہے, اور سب آل ٹائپ کے کلر جو آپ کے لائٹ ہے, ڈارک ہے, سارے بنانے پڑتے ہیں. ہاں, سارے بنانے پڑتے ہیں. کوئی پتہ نہیں کسٹمر کا مائنڈ کس طرف چلا جائے اور ویدر کے اکارڈنگلی کیا لائک کرے. ٹھیک ہے. تو اور مہنگائی کی وجہ سے کیا سوٹس کی پرائس بھی آپ نے بڑھا دی ہوں گی؟ یقیناً ہم نے نہیں بڑھائی, یہ آپ اتنا نہیں کہہ سکتے. جنرلی جیسے ہر ایک چیز کا فرق پڑتا ہے, اس طرح ہی ہماری چیز پہ بھی را مٹیریل, کیونکہ را مٹیریل آپ کا جب ساری چیزیں ایکسپینسو ہوتی ہیں تو بننے کے بعد جو پروڈکٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی ایکسپینسو ہو ہی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو ایوری بڈی نوز, اب تو تھوڑے سے عادت یوز ٹو بھی ہو گئے لوگ کہ کوئی بھی چیز لینے جاؤ وہ پہلے دام میں نہیں ملے گی. رمضان پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں سارہ بھٹی اور میرے ساتھ موجود ہیں فاروق حسن. بہت شکریہ سارہ. اور سمر من اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سمر, آپ نے بہت سی فلمز بھی بنائی, فلم میکر بھی ہیں, اور دستاویزی فلمز بھی بنائی, آپ نے ڈاکیومنٹریز, اور آؤٹ سوئنگ کے نام سے آپ نے ایک بنائی جس سے UK میں ایوارڈ بھی ملا, اور وہ بیسکلی خواتین کی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے تھی. تو یہ بھی بڑا ایک یونیک اور نوویل کانسیپٹ ہے. اب تو ویسے ویمن کرکٹ ٹیم ہماری کافی ماشاءاللہ اسٹیبلش ہوگی, شروع میں تو بالکل خبر ہی نہیں ہوتی تھی. تو یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا, اور واٹ واز دا بیسک پریمائز جس پہ آپ کو یہ ایوارڈ دیا گیا؟ فاروق, یہ جو آؤٹ سوئنگ ہے یہ پشتون لڑکیوں کی ایک ٹیم ہے
جو کہ اسلام آباد کے بالکل جو آؤٹسکرٹس میں یہ محنت کرنے والی بچیاں ہوتی ہیں جو کہ دن میں بری مام میں محنت کرتی ہیں, پھر تھوڑی دیر کے لیے اسکول جاتی ہیں, جو کہ ایک اسکول بھی ایک ہے زیبا مشل اسکول, انہوں نے یہ شروع کیا ہے, زیبا حسین. تو میں وہاں صرف جاتی تھی کہ کچھ میں اگر والنٹیئر کر سکوں, اور وہاں میں نے ریئلائز کیا کہ ان لڑکیوں کی ایک کرکٹ ٹیم ہے اور سب بچیاں اسی طرح چادروں میں آتی ہیں, لیکن جب انہوں نے کرکٹ کھیلنا شروع کیا, وہ ایک ہوتا ہے نا ایک مومنٹ ہوتا ہے جب کہ آپ انسپائر ہوتے ہیں, آپ کا دل کرتا ہے میں اس کو ڈاکیومنٹ کروں. تو میرے خیال سے وہ جو امیج تھا کہ ہم ہر کہیں پشتون بچیوں کو اس طرح دکھاتے ہیں جیسے وہ کوئی بہت ہی بے زبان, کوئی مظلوم ہیں, تو یہ ان کا ایک سائیڈ ہے کہ اگر ان کو مواقع دیے جائیں تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتی ہیں. اور جو وہ کرکٹ کھیل رہی تھی, ان کا کوچ بھی بہت اچھا اختر ان کو ٹرین کرتا تھا, لیکن وہ کسی سے بھی کم نہیں تھی, مطلب کوئی ہیسیٹیشن نہیں تھی, کوئی ہینگ اپ بھی نہیں, مطلب جیسے وہ گراؤنڈ میں آ کے ان کی پوری پرسنالٹی بدل جاتی ہے. اور وہ کہتی تھی کہ جب ہم اس گراؤنڈ میں آتے ہیں ہم سے اپنی زندگی کے غم بھول جاتے ہیں, وہ جو اتنا سا مومنٹ ہوتا ہے وہ بھی ان کے لیے زندگی میں بہت خوشی لاتا ہے. تو میرا ایک سب سے بڑا یہی مقصد تھا کہ کاش لوگ ریئلائز کریں کہ سپورٹس بھی لڑکیوں کو کتنا زیادہ خود اعتمادی دے سکتا ہے اور یونائٹ کر سکتا ہے, ان کو کانفیڈنس دے سکتا ہے. ٹیم بلڈنگ خود ایک بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے. تو ایوارڈ اسی پہ ملا تھا کہ اس کا بہت ایک پازیٹیو, ہوپ فل اور اپ لفٹنگ سا میسیج ہے کہ جس میں وہ لڑکیاں فنی بھی ہیں, وہ کھیل بھی رہی ہیں. تو اور زیادہ تر جو جن فیسٹیولز میں اس کو ایوارڈ ملا انہوں نے بتایا کہ آپ نے بہت ایمپتھی اور رسپیکٹ سے ان کو دکھایا ہے, ان کے کیریکٹرز کو جس طرح, تو میرے لیے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. پریویسی بریچ نہیں کیا. ایگزیکٹلی, You showed them as they are. بالکل, اور میں ان کو دکھاتی بھی تھی کہ یہ آپ لوگوں کا ہے, اس میں کچھ نہیں, اگر آپ کو پسند تو پلیز مجھے بتائیں. تو ان کی اونرشپ بہت زیادہ ضروری تھی. زبردست. طیب بھائی سے آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ بالکل سر, میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے, اور آئی تھنک اب کیونکہ عید آ رہی ہے تو ہم خواتین اس چیز میں بہت انٹرسٹڈ ہیں, اور وہ ہیں ٹرینڈس. تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ لمبی قمیضیں بھی بن رہی ہیں, چھوٹی قمیضیں بھی بن رہی ہیں, بیل باٹمز بھی فیشن میں آ گئی ہیں, کھلی شلواریں بھی میں نے دیکھی ہیں فیشن میں آ گئی ہیں. تو اب جب ہم لوگ عید کے کپڑوں کی شاپنگ کر کے عید کی کپڑوں کی اسٹچنگ کرنے کے لیے دیں گے, تو واٹ آر دا ٹرینڈس دیٹ یو ریکمینڈ کہ ہم ان کو فالو کریں؟ پہلے تو یہ بھی پوچھ لیں کہ خواتین کی ڈیزائننگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اچھا, میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آپ نے سارے اپنے فیشن سے گنوا دیے, بلکہ کہ بھی میں یہ چیزیں پسند کرتی ہوں اور میں نے عید پہ یہ کچھ بنوایا. آپ نے تو آپ نے ٹرینڈ کیا فالو کرنا ہے, آپ تو سارا کچھ پہلے ہی بنوا چکی ہے. مجھے پتہ لگ گیا, لمبی قمیض بھی بن گئی سارا کی, اور بیل باٹم بھی بن گیا, یہ سارا کچھ تو آپ نے کروا دیا. سر آپ بتا دیں آپ کی فیوریٹ کون سی ہے, اور کون سی ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اس عید پہ اس ڈریسنگ کے ساتھ مینس کیا پہنیں گے. اچھا ٹھیک ہے, چلیں. کیونکہ آپ بندوں کے نہیں, مگر انہوں نے جو آپ کو اتنی لمبی لسٹ دی ہے اس میں کچھ تو ہوگا, کچھ تو سوچیں آپ, کچھ اور کریں. جو ہم لوگ کریں. خواتین کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ ان کے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا چلیں, تو ان کا اگر جو موڈ ہوتا ہے نا تو وہ یہ ساری چیزیں ان کروا سکتی ہیں. پہلی بات تو یہ, تو میرا خیال ہے یہ خود سوچتی ہوں گی کہ میں نے آلریڈی یہ کیری کیا ہوا, اب میں نے اس کو ڈفرینٹ دکھانے کے لیے اپنے آپ کو میں نے اب یہ بنانا. سب سے پہلی تو یہ کلیکشن بھی دیکھا جاتا ہے. دوسرا پھر آپ دیکھتی ہیں کہ ٹرینڈ کے کیا چل رہا ہے, لوگ کیا پہن رہے ہیں, اس حوالے سے آپ اس چیزوں کو سرچ کرتی ہیں اور اپنا ڈریس بنواتی ہیں. اب جینٹس کے حوالے سے میں اگر آپ کو بتاؤں تو بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح جیسے آپ لوگوں کا ٹرینڈ چینج ہوتا ہے, اسی طرح ہی مینس کلیکشن بھی چینج ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی چلتی ہے جیسے جیسے لیڈیز کی چل رہی ہوتی ہے. اس کی ایک بہت بڑی ریزن ہے. اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یار یہ جب لڑکیوں کے ڈریسز چینج ہوتے ہیں تو یہ مردوں کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے, اس کے حوالے سے آپ بھی لڑکیوں والے ڈریس ڈیزائن کرنے لگ جاتے ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. اس کا ایک بڑا ہی معقول آنسر ہے, وہ یہ ہے کہ گھر میں جو ہولڈ ہوتا ہے نا وہ لیڈیز کا ہوتا ہے, اور وہ جب اپنی پرچیزنگ کر رہی ہوتی ہیں نا, اپنی تھنکنگ سے اپنی چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں, تو ان کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اسی طرح اپنے ہسبینڈ کو بھی دیکھیں اپ ڈیٹڈ ہوا ہوا, اپنے بچوں کو بھی دیکھیں,
اور زور اس کا چل رہا ہوتا ہے. I'm sure بہت سے شوہر حضرات جو دیکھ رہے ہیں پروگرام وہ ریلیٹ کر رہے ہوں گے آپ جو بات کر رہے ہیں, بلکہ وہ نا منہ بھی چھپا رہے ہوں گے اور کئی تو وہ کونیاں بھی کھسکا رہے ہوں گے. دیکھ جو تمہارے دل میں بات ہے نا, میں آج حمزہ کیمرے پہ سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہے, تو ہوتا بھی ایسے ہی ہے. اور سر آپ نے ابھی یہ بھی تو بات کی تھی کہ جب آپ خود بتا رہے تھے کہ لڑکوں کے جو ٹرینڈز ہوتے ہیں, جو چینج وغیرہ ہوتے ہیں, اور ہز اینڈ ہرز کا عید پر آپ چاہتے ہو کہ سارا کا ساری فیملی ایک ہی طرح کے کپڑے پہنے, تو وہ پھر آدمیوں کے بھی ٹرینڈز اسی طرح چینج ہوں گے, اور پھر دے کین ویئر سیم سملر کائنڈ آف کلوتھ. لیکن ایک چیز ہے, اگر ٹرینڈ چینج بھی ہو رہا ہے تو اب لڑکے فار ایگزامپل اگر ہم لوگوں نے بیل باٹم پہنے ہوئے تو لڑکے تو بیل باٹم نہیں پہنیں گے, تو وہ پھر اس کے لحاظ سے کیا ایک اچھی بلوچی شلوار جو ہے میں کھلی ہوتی ہے, ٹراؤزر جو ہے پہلے یہ ہمارا سگریٹ ٹراؤزر جیسے لیڈیز کا چل رہا تھا, ہمارا پینٹ ٹراؤزر چل رہا ہے. ابھی یہ ہے کہ بڑے باٹم والا ٹراؤزر مطلب تھوڑا سا لوز ہو جاتا ہے, جس کو پہلے علی گڑھ پجامہ بھی بولا جاتا تھا. ٹھیک ہے نا, مطلب یہ کہ ہم لوگ رہتے تو پھر ایسٹرن لائن میں ہی ہے نا, لیکن اس کے حوالے سے چینج ہوتا رہتا ہے. چوڑی دار دونوں کا سیم ہوتا ہے, پینٹ ٹراؤزر جو ہے وہ جینٹس میں لیڈیز میں دونوں میں ہوتا ہے. پھر اس طرح علی گڑھ میں تھوڑا سا پجامہ لوز ہو جاتا ہے. اس کی اور مین ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ساتھ اس کے شلوار ہی ہو جاتی ہے. جیسے ٹراؤزر تھا نا, سارے پہلے ٹراؤزر ہی پہنتے تھے, لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو گیا کہ 4 ڈریسز اگر ایک بندہ بنا رہا ہے, ایک لڑکا بنا رہا ہے, تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ یار 2 میرے ٹراؤزر کے ساتھ بنا دو, 2 میرے شلوار کے ساتھ بنا دو. صحیح. اب اس پہ باقی کافی چیزوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ میجرمنٹ ایک ہی رہتی ہے. ٹراؤزر کے ساتھ ڈیفینیٹلی آپ کی جو شرٹ کی لینتھ ہے وہ چینج ہوتی ہے, شلوار کے ساتھ چینج ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو اس کی لک الگ سے دکھانی ہوتی ہے اس کی. تو اس حوالے سے پھر اس کو 2 چیزیں ڈیزائن کروانی پڑتی ہیں, اور آئی تھنک سو یہ اچھی چیز ہے. روز ہی ایک دن چیز ایک ہی پہن کے تھوڑی ورائٹی آ جاتی ہے. ہاں ورائٹی زبردست. واپس آتے ہیں آپ کا ساتھ ہوئے, کراچی بھی جانا ہے ہمیں. ڈاکٹر ہبا محمود نے ہمیں وہاں سے جوائن کیا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا سوال بیسکلی کہ یہ جو ایپیلیپسی کا جب اٹیک ہوتا ہے اس کے فوراً بعد جب آپ ریکور کرتے ہیں تو کیا کیا احتیاط ہے یا کیا کیا پریکاشنری میجرز ہیں جو پیشنٹ کو لینے چاہیے یا جو اس کے کیئر ٹیکرز ہیں ان کو پیشنٹ کو دینے چاہیے؟ ایک تو یہ کہ جیسے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ایپیلیپسی کی ٹائپس ہوتی ہیں. کچھ ایپیلیپسیز ایسی ہوتی ہیں جس میں پیشنٹ کو آلریڈی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو فٹ پڑنے والا ہے, سو وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں. کوئی ایسی اگر اونچائی پہ ہیں تو پیچھے ہٹ جائیں گے, اگر کہیں ایسی جگہ کہیں مطلب سیڑھی پہ چڑھے ہوئے ہیں تو وہ اتر جائیں گے, یا کوشش کریں گے کہ بیڈ یا کرسی پہ جا کے یا بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں. لیکن اکثر کیسز میں نہیں پتہ چلتا اور وہ گر جاتے ہیں. تو جو ان کے کیئر گیورز یا ان کے آس پاس کوئی بھی ہوں, عام کوئی شہری بھی ہو, تو اس میں سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اس کو اس کے آس پاس کی جو بھی چیز جس سے وہ نقصان اپنے آپ کو اس سے پیشنٹ کو پڑ سکتا ہے, آپ اس کو دور کیجئے. پیشنٹ کو ایک کروٹ پہ لٹا دیجئے, اور اس کی اگر اس نے کوئی ٹائی یا کوئی گلے کے ارد گرد کوئی دوپٹہ یا باندھا ہوا اس کو لوز کر دیجئے, کیونکہ وہ سانس نہیں لے پائے گا یا وہ پرابلم نہ ہوگا. جب دورے کی کیفیت مکمل ہو جاتی ہے اور وہ دورہ پڑنا ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پیشنٹ کے ساتھ ہی رہنا چاہیے, یہ تسلی دینے کے لیے کہ کہ سب چیز ٹھیک ہے اور اس کو اعتماد میں رہیں. پیشنٹ اکثر مرگی کے دورے کے بعد کمپلین کرتے ہیں کہ ان کو سر میں درد ہے یا وامٹ ہو رہی ہوتی ہے. یہ عارضی ہوتا ہے, ظاہر ہے ایک شدید دورے کے بعد ایک آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں, لیکن یہ ریزالو ہو جاتا ہے. اگر وہ درد زیادہ دیر تک ہو تو وہ پیناڈول لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ مریض اکثر سو جاتے ہیں اور وہ بڑی گہری نیند میں سوتے ہیں. ان کے لیے سونا بہت اچھا ہوتا ہے. تو اگر پیشنٹ ہے جو آپ نے دیکھا ہے اگر وہ سلیپ میں چلا گیا تو اس کو اٹھائیں نہیں, اس کو جگائیں نہیں, اس کو سونے دیجیے, یہ اس کے لیے بینیفیشل ہوگا. اس کے علاوہ اگر بعض دفعہ یہ بھی دیکھا گیا, یہ بہت کم ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دورے کی کیفیت ختم ہونے کے بعد پیشنٹ فلی طور سے ابھی اس کو اپنے آس پاس یا اپنے ارد گرد کی چیزوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں اور وہ بالکل بیگانہ سا محسوس کر رہا ہوتا ہے. تو اس کیس میں جو اٹینڈنٹ یا کیئر گیور ان کے پاس ہیں وہ ان کے ساتھ رہیں, ری ایشور کرتے رہیں کہ اور وہ ٹائم گزرنے دیں. یہ ٹیمپرری ہوتا ہے, کچھ منٹس کے لیے ہوتا ہے, لیکن یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو ویری مچ. خواتین آزاد ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, نیوز بریک پہ. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. آپ نے جانا کہیں نہیں ہے, اسٹے ٹیونڈ. رمضان پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں فاروق حسن, میرے ساتھ موجود ہیں سارا بٹی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سمر من اللہ. بالکل. آپ سے ایک سوال پوچھا تھا میم, آپ نے بھی بات کی تھی کہ یو میڈ اے ڈاکیومنٹری آن سوارا جو کہ کمپنسیشن میرجز ہوتی ہیں, اور 2004 میں دیر واز آلسو اے لا دیٹ واز پاسڈ اگینسٹ ان میرجز کے, اور آپ کا بہت میجر کنٹریبیوشن تھا ٹو ہیلپ پاس دیٹ لا. آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں.
सारा जो स्वरा की रस्म है, जैसे कि आपको पता है कि जब कोई कत्ल हो जाता है तो जरगा बैठता है और वो ये फैसला करता है कि कातिल बच जाएगा और उसकी बहन या बेटी को बदले सुलह में दे दिया जाएगा। तो मेरी पहली जो डॉक्यूमेंट्री थी वो इस कस्टम पे इसलिए थी क्योंकि तब कोई कानून साजी नहीं हुई थी, और मैंने फिर उन बच्चियों को इंटरव्यू किया जिनको या दिया जा रहा था या दिया गया था, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसका ना इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है ना हमारे रसूमात से कोई ताल्लुक़ है। ये सिंध में भी होता है, ये बलूचिस्तान में भी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है, और इसके पीछे जो सबसे अहम वजह है वो है मुआशी इकोनॉमिक रीजंस, कि वो कहते हैं कि हम फिर क्या अपना ज़मीन दे दें, हम अपने घर को दे दें, क्योंकि दियत तो है इस्लाम में, लेकिन वो उस पैसे देने से बचने के लिए अपनी बेटी को दे दें। खून बहा की बात करें, खून बहा, लेकिन खून बहा तो वो जैसे कत्ल और लेकिन दियत जो मॉनेटरी फाइन है उसकी जगह वो बच्चियों को दे देते, तो बस ये मुश्किल बहुत था इस पे काम करना। लेकिन मेरे लिए जब मैंने देखा कि इतने सारे वालिद हैं जो कि इन बच्चियों के लिए खड़े हो जाते हैं बावजूद हर किस्म के ख़तरात के, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा मुझे हिम्मत मिली। फिर मैंने इसको सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की, 2004 में कानून साजी भी हो गई, और फिर ये जितना अरसा ये चल रही थी इसकी हेयरिंग्स, तो तकरीबन 100 से ज़ायद बच्चियों को इस तरह के फ़ैसलों से बचाया गया था। तो मतलब खुशी होती है ज़्यादा। मेरे ख़्याल से वो जो मर्द हैं जो कि खड़े होते हैं अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी तब्दीली है जो जिससे कि लॉन्ग टर्म तब्दीली और तब्दीली आती ही इसी तरह है कि पहले आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा उसका असर आना शुरू होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो असर पिक करता है और फिर एक्चुअल चेंज आता है। बिल्कुल। तो एंड समर हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन दैट। तो भाई ईद के हवाले से इस साल क्या ट्रेंड्स, क्या कलर्स चल रहे हैं, क्या कॉम्बिनेशंस हैं, और रमज़ान में ड्रेसिंग के हवाले से क्या है, ज़रा थोड़ा सा बताएं कुछ। फ़ारूक, रमज़ान में तो थोड़ा सा लोग लिहाज कर रहे होते हैं और बड़ा हिसाब किताब के साथ वो चीज़ें पहन रहे होते हैं, सादगी के साथ, कि नमाज़ पढ़ना है, रोज़ा रखना है, तरावी पढ़नी है, उस हिसाब से ड्रेसिंग होनी चाहिए। लेकिन ईद एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि जिसमें हमें सब कुछ पता लगता है कि इसके अंदर क्या था। ठीक। और इसके अंदर एक राजा जी छुपे हुए थे, कोई अपने मलक साहब की वो नेचर लेके कपड़े बनवाने के लिए आते हैं, और कोई चौधरी की जैसे कह रहे कि जी ठाठ होने चाहिए, खुशी का त्यौहार है, तो खुशी भी मनाते हैं। वो अपने कुछ अपने ओल्ड जो आपके जो रवायात होती है उस हिसाब से जो चल रहे होते हैं, उससे क्या ड्रेसेस को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास कलर्स आते हैं बनाने के लिए। तो जो ट्रेंड है वो तो डेफिनेटली सीज़न भी यही है कि कुर्ते शलवार का। ठीक। और उसमें आपके डिफरेंट कट्स हैं, एम्ब्रॉयडरी है, कलर्स हैं, पजामाज या कुर्ता शलवार, दोनों चीज़ें दोनों चल रहे हैं। ठीक। क्योंकि जो ये बॉडीज़ पे डिपेंड करता है। और कलर्स कौन से, पेस्टल क्या आजकल कौन से हैं? ऑब्वियसली जब आप वाइट शलवार पहनेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा कलर जो है वो ब्राइट होना चाहिए ताकि आपका कुर्ता इन्हेंस हो। और अगर आप सेम सूट पहनते हैं तो फिर आपको बेज, स्काई ब्लू, फॉन, वाइट, ऑफ वाइट, इस किस्म के सारे शेड्स बनाते हैं। हालांकि अब तो ब्लैक जो है वो सारा साल ही इन रहने लग गया, तो समर और विंटर का कोई कंसेप्ट नहीं है ब्लैक में। आपका ईद के ऊपर भी बहुत अच्छा ब्लैक सेल होता है। सही सही। और जी तो तौकीर भाई ने कुछ बना लिया है मेरा ख्याल है, चेक करके आए सारा कि क्या बनाया है। भाई ने क्या बनाया है, और ये हम वेरी नाइस बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, कलर्स ब्राइट। और अब आप बताएं कि इसको हम चावलों के साथ भी खा सकते हैं और किस किस चीज़ के साथ कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। रोटी, ठीक है, और हेल्दी, पूरी रेसिपी इसकी हेल्दी। तो अगर बनाने का तरीका एक दफ़ा फिर रिपीट कर देना। इसका बनाने का तरीका जैसे मैंने कहा था कि आपने चिकन क्यूब्स लेने हैं, इसके लिए हमने 300 ग्राम वो इस्तेमाल किए। ठीक। उसको हमने जिंजर और गार्लिक में, लहसुन और प्याज में, लहसुन और अदरक में हमने उसको सौते किया। सौते करने के बाद साइड पे रखा है। उसके बाद फिर हमने दूसरी साइड पे इसकी सॉस बनाई है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें मेथरे डाली है, हमने कलौंजी डाली है, फिर हमने सौंफ डाली है, उसमें सिरका डाला है,
جو میجر چیزیں ہیں جس سے یہ چیز بنتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک چیز جو ہم نے نہیں بتائی تھی آپ کو, اس کا جو کلر اس لیے ہے کہ ہم نے جو فوڈ اتھارٹی کے کلر ہوتے ہیں نا, وہ ہلکا سا ہم نے اس کو لگایا ہے. وہ آپ ہو رہی تھی کہ اس کا کلر بڑا خوبصورت ہے, اس کا نیچرل کلر نہیں ہے. اگر آپ اس کو مائنس کر لیں تو اٹس اے سیم تھنگ, لیکن یہ اس کی خوبصورتی کے لیے. اور آخر پہ ہم نے ان دونوں کو مکس کر کے تو پھر ہلکا سا جو ہے نا اس کے اوپر دھنیا, اگر آپ چاہیں تو اس پہ اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز جو ہے نا, تل اس کو روسٹ کر لیں, روسٹ کر کے وہ ان کے اوپر پھینک دیں. نان لے لیں, روٹی لے لیں, سفید چاول لے لیں. ویری گڈ. اٹس آسم ڈش. اچھا, اس کو ہم میٹ میں بھی کر سکتے ہیں, کسی اور چیز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, لام میٹ وغیرہ کے ساتھ. لیم کے لیے کریں گے یا دمبا اس میں, تو اس میں پھر یہ میک شور کیجیے گا کہ جب آپ اس کو سوتے کر رہے ہیں نا میٹ کو, اس کو دم لگائیے گا. ٹھیک ہے. اس کو دم لگائیے گا اور دم لگا کے پھر ان چیزوں کو مکس کیجیے گا, ورنہ وہ یہ ہے کہ وہ گوشت کھڑا کھڑا ہوگا تو اکثر لوگ جو ہے نا, اور خاص کر خواتین, وہ کھڑے کھڑے گوشت وہ جو اس کی بائٹ ہے اس کو پسند نہیں کرتی. تو یہ ہاں یہ آج کی. تھینک یو سو مچ, واٹ اے ونڈرفل ڈش. تھینک یو ویری مچ جی. ابھی ہم نے کراچی بھی جانا ہے, ڈاکٹر ہبا محمود کے پاس ہماری وہ بات سن رہی ہوں گی, ان سے ہم بات کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا ایپیلیپسی کے حوالے سے اسپیسیفکلی خواتین میں جو یہ مرض ہے ایپیلیپسی کا, اس حوالے سے کچھ ایکسٹرا احتیاطی تدابیر ہیں یا ٹریٹمنٹ کا کوئی طریقہ اسپیشل ہے اگر کسی کو فٹ پڑے یا اٹیک ہو, تو کس طرح سے خواتین کے حوالے سے, میں چاہوں گا ذرا اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. خواتین میں اور مردوں میں شرح میں کوئی فرق نہیں ہے. جتنے مردوں کو ہوتی ہے مرگی اتنے ہی عورتوں کو بھی ہوتی ہے. عورتوں میں تھوڑا سا ہم میڈیکیشن کے پوائنٹ آف ویو اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم تھوڑی احتیاط کرتے ہیں. کچھ ایسی میڈیسنز ہیں ایپیلیپسی کی جو کہ ہم نہیں ویمن میں فرسٹ ریکمینڈ نہیں کرتے ہیں. اگر ان کی ضرورت ہو یا ان کے دورے نہ رک رہے ہوں تو ان کو ایڈ کیا جا سکتا ہے. وہ پروہیبیٹڈ نہیں ہوتی ہیں, لیکن ان کا استعمال کوشنری ہوتا ہے. اس میں پھر دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے خواتین کے حساب سے ہارمونل چینجز ہوتے ہیں, وہ میرڈ ہوتی ہیں, پریگننٹ ہوتی ہیں, اس طرح کی چیزوں میں ان کی میڈیسنز کو کس طرح سے کرنا ہے, کتنی مقدار میں لینا ہے, پنکچویلٹی کے ساتھ لینا ہے, یہ ہم ڈاکٹرز جو ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی پری کنسیپشن ایک وزٹ ضرور ہو, اور جس میں ہم ان کو پہلے سے ہی کچھ نیوٹریشنل سپلیمنٹس وغیرہ, ان کی ڈوز کریکشن جو ہوتی ہے یا ان کی کوئی دوا کو تبدیل کرنا ہے تو یہ ہم پہلے سے کرتے ہیں. کچھ ضروری ہدایت وغیرہ پیشنٹ اور ان کے ساتھ ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ان کی کوئی ریزرویشنز ہوتی ہیں تو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ حمل کے دوران یا نومولود کو اگر فیڈ کرا رہی ہیں تو اس میں کون سی دوا ہے, ویسے ہم لوگ ڈسکریج نہیں کرتے ہیں, دے کین فیڈ آف کورس, لیکن یہ ہے کہ کوئی دوا وغیرہ جو ہے اس کی کتنی مقدار ہے, بیبی کو دیکھنا, یہ سب چیزیں ہم ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. یہ ویمن کے لیے فرق ہوتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اور ایک چھوٹا سا پیکیج ہے جی ایپیلیپسی کی ڈیزیز کے حوالے سے, میں چاہوں گا کہ وہ بھی ویورز کے ساتھ ہم شیئر کریں, اف یو کین ہیو دیٹ. قابل علاج مرض ہے. مجھے مل گئی ہے تو کیا ہوگا, میں تو تندرست بندے سے اللہ مجھ سے زیادہ کام لے رہا ہے. ایدی صاحب فرماتے ہیں کہ انہیں پچھلے 50 سال سے مرگی ہے. مرگی کا دورہ کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پڑ سکتا ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرگی کا مرض جن بھوت, کالا جادو یا غائبانہ اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے. لوگ مریض کو جوتا سنگھاتے ہیں یا اس کا علاج تعویذ گنڈے سے کرواتے ہیں, جو اس کا علاج نہیں ہے. مرگی کا دورہ کیوں پڑتا ہے؟ جیسے بجلی کی تاریں آپس میں مل کر شارٹ سرکٹ ہو جاتی ہیں اور وقتی طور پر نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے, کچھ اسی طرح کا عمل دماغ میں ہونے سے دماغ وقتی طور پر معاف ہو جاتا ہے اور جسم میں جھٹکے پڑ سکتے ہیں. جس طرح الیکٹرک ٹیپ کے استعمال سے بجلی کی تاروں میں شارٹ سرکٹ کا عمل روکا جاتا ہے, بالکل اسی طرح مرگی کی دوائیں دماغ میں ہونے والے برقی انتشار کو روکتی ہیں. مرگی والے لوگ ہر قسم کے کام کر سکتے ہیں اور بچے عام سکولوں میں پڑھ سکتے ہیں. کوئی تکلیف نہیں ہے اس بیماری میں. آپ کو بھی اس بیماری کو جانتے ہوئے ہوتے ہوئے کوئی کام میں رکاوٹ نہیں کرنی چاہیے, پورے کا پورا کام کرنا چاہیے, دوا نہیں چھوڑنی چاہیے. اسی طرح دنیا کی تاریخ میں آپ کو سینکڑوں ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے مرگی ہونے کے باوجود بہت سے کارہائے نمایاں انجام دیے. مثال کے طور پر شہنشاہ سکندر اعظم, فرانسیسی جنرل نیپولین بوناپارٹ, حکیم سقراط, الفریڈ نوبل, مائیکل اینجلو, جان ٹی روڈز. یہ بات واضح ہے کہ مرگی والے لوگ ہر طرح کے کام سر انجام دے سکتے ہیں. یاد رکھیے, مرگی کے علاج کے لیے تجویز کردہ دواؤں کو پابندی کے ساتھ اور لمبے عرصے تک لینا ضروری ہے.
جی جناب، ہم کراچی سے واپس آ گئے اور اتنی کوئک فلائٹ میں نے زندگی میں کبھی نہیں لیا کہ دیکھیں کس طرح سیکنڈ میں کراچی سے اسلام آباد پہنچ گیا. اچھا سمر، یہ بتائیے کہ آپ فلم میکر ہیں، ڈاکیومنٹریز بھی بناتی ہیں اور آبویسلی ایوارڈ ونر فلم میکر ہیں، لیکن آپ نے ایک گانا بھی بنایا سر بلند کے ٹائٹل سے، اور علی حمزہ جو کہ نوری کے گروپ کے لیڈ ووکلسٹ ہیں، انہوں نے یہ گانا گایا. اس حوالے سے بتائیں کہ وہ کیا پروجیکٹ تھا اور کیسا اس کا رسپانس کیسا؟ فاروق، یہ جو تھا یہ بہت مجھے خوشی تھی کہ علی حمزہ نے جب اس کی شاعری دیکھی جو کہ عرفی انہوں نے عرفان عرفی انہوں نے عرفان اور میں ملتے تھے، اور ہم جو ہمارا کانسیپٹ ہوتا تھا وہ اس کو بہت خوبصورتی سے انہوں نے شاعری میں پہلے ڈھالا. پھر علی حمزہ کو وہ پسند آیا اور پھر بہت ہی خوبصورت انہوں نے گایا. سر بلند بیسیکلی ایک والد کو ٹریبیوٹ ہے جو کہ اپنی بیٹی کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے آنے سے میرے گھر میں روشنی آ گئی، رحمت آ گئی، اور تمہارے آنے سے میرا سر بلند ہوا. کیونکہ ہم ہمیشہ یہ سنتے آ رہے ہیں کہ تم نے میرا سر جھکا دیا، تم نے یہ کر لیا تو میرا سر جھک گیا. وہ والد اپنی بیٹی کی ہر کامیابی پہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا سر بلند ہوا. یہ اس کا کانسیپٹ تھا جس کی میں نے پوری فلمنگ کی، اور ارم ہیں انہوں نے بھی اس کو پورا پروڈیوس کیا. تو بہت عرصہ یہ ٹاپ پہ تھا میوزک، یہ جو اسپاٹیفائی وغیرہ میں، لیکن بہت خوشی ہوئی کہ پورا گانا بنا، اور اس کو لانچ پریزیڈنسی میں کیا تھا. جی اچھا، اس کا باقاعدہ لانچ باقاعدہ لانچ. اچھا سر، آپ کا سوال میرے سے، میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے کہ ہم ایکسیسریز جو ہوتی ہیں، ویمن ہیو دیئر اون ایکسیسریز، جب ہم شلوار قمیض یا شلوار کرتے کی بات کرتے ہیں تو آدمیوں کی بھی اسی طرح ایکسیسریز ہوتی ہیں. تو آج کل کون کون سی ایکسیسریز ہیں جو کہ بہت زیادہ ان ٹرینڈ ہیں؟ شلوار کی کے ساتھ جینٹس کی جو مین چیز ایڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ویسٹ کوٹ. تو ویسٹ کوٹ آج کل کے حساب سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں پاکستانی انڈسٹری کو، فیشن انڈسٹری کو بہت مبارکباد دیتا ہوں اس حوالے سے، کیونکہ انہوں نے اس کے اوپر بہت محنت کی. آج یہ ٹائم ہے کہ لوگ پہننے والے بھی اس میں انٹرسٹ اس وجہ سے لے رہے ہیں کیونکہ ڈیزائنرز کی اس کے پیچھے بہت محنت ہے. جب ڈیزائنر محنت کرتا ہے اور وہ چیزیں لانچ کرتا ہے، پلیٹ فارم پہ آتی ہیں، تو لوگوں کا ڈیفینیٹلی اس پہ اگر انٹرسٹ ہو تو وہ اسے بائی کرتے ہیں اور کیری کرتے ہیں. ہم جن چیزوں کا آج نام لے رہے ہیں یا جو لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں وہ آج ان کو پتہ ہے، تو وہ ایزیلی اس چیز کو سمجھ پا رہے ہیں کہ یار یہ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. پھر ہم اس کی کٹ کی طرف آتے ہیں. نو بڈی نوز کہ بھی ہم لوگ ویسٹ کوٹ کا بات کر رہے ہیں تو وہ ویسٹ کوٹ کیا ہوتی ہے. تو وہ آج کل ان ہے اور ڈیزائنرز نے اسے ان کروا دیا ہوا ہے، تو لوگ اس کے کٹ کے بارے میں بھی ایزیلی سمجھ لیتے ہیں. آج کل جو صحیح چیز چینج ہوئی ہے نا پہلے سے، وہ یہ تھا، پہلے کنسیپٹ یہی تھا فاروق کہ وائٹ شلوار قمیض یا لائٹ کلر کا کوئی بھی شلوار قمیض ہوتا تھا تو ڈارک کلر کی ویسٹ کوٹ ہوتی ہے، بلیک پہن لیتے تھے، نیوی بلو پہن لیتے تھے. آج کل ٹرینڈ میں ایسا ہے کہ اگر آپ نے لائٹ شلوار قمیض پہنا ہوا ہے تو آپ اس کے ساتھ لائٹ ویسٹ کوٹ بھی کیری کر لیتے ہیں. نارملی آپ نے ہوسٹ اینکرز دیکھ رہے ہوں گے کہ وائٹ کے ساتھ وائٹ، بلیک کے ساتھ بلیک، اسکائی بلو کے ساتھ اسکائی بلو، یہ جتنے پیسٹل شیڈز ہیں آپ کے یہ زیادہ ان ہوئے ہیں. اور میچنگ ہے. ہاں جی، میرا ان کا تو میچنگ ہونا ہے. اپنی پروڈکٹ تو سب سے زیادہ ڈسپلے پہ ہوتی ہے. میں نے آج کی جو ڈسپلے پہ سب سے پہلے تو ویسٹ کوٹ کا یہ کنسیپٹ کلیئر کیا ہے کہ وہ جو آپ بین والی اور بند گلے والی ویسٹ کوٹ پہننے وہ آپ نے چینج کیا. ہاں، تو اس کو آپ کالر میں ویسٹ کوٹ لے سکتے ہیں اور آپ شلوار قمیض کے ساتھ بھی کیری کر سکتے ہیں. یہ ویسے زیادہ بہتر ہے. ہاں ویسے وہ بہت ڈفرینٹ لگتی ہے. بالکل، یہ تو میں نے ابھی نوٹس کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل سوٹ کی طرح نیو ٹرینڈز جدت لے کے آ رہے ہیں کالر کی طرح. خواتین کے لیے کب ڈیزائن، یہ سارا کا سوال اور یہ اتنے عرصے سے آپ ایسے کر رہے ہیں، ہم کبھی خیال نہیں آیا آپ کو؟ یار میں دیکھیں ان چیزوں کو بندہ پورا کرتا رہے، جیسے اب آپ کو لوگوں کی پسند آ رہی ہے تو میرا خیال ہے یہ اپریسیشن زیادہ اچھی ہوتی ہے کہ آپ اپنی لائن میں رہ کے چیز جدت دیتے جائیں اور دیکھنے والے کو. میرے خیال میں آپ جو ہے نا تھوڑا ٹینشن سے بھی بچنا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے خواتین سوال زیادہ کریں گی، یہ کیوں غلط کر دیا تم نے، یہ کیا آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ساری خواتین کو جینٹس دکان ہی ملتی ہے باتیں سنانے کے لیے اور ہر مرد کی شاپنگ کے لیے ساتھ اس کے 2-3 لیڈیز ضرور آتی ہے. ہاں، تو وہ تو بیچارے ایسے کر کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بس اس کو آخری ٹائم میں پوچھا جاتا ہے بلیک ٹھیک ہے، ہاں کہتا ہے ٹھیک ہے.
باقی تو بیچاری ساری گھر والی خود ہی کر رہی ہوتی ہے. میں آئی ریسٹ مائی کیس. اچھا یہ جب پوچھتے ہیں نا وہ صرف کنسرن ہوتا ہے, وہ کنسرن کے طور پر پوچھ رہے ہوتے ہیں. کنسرن کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ یہی کریں جو میں کہہ رہی ہوں. دوسرے لفظ میں فارمیلٹی بھی کہتے ہیں کہ وہ پوری کری, اس بیچارے کو گھر سے بھی لے کے آئے. اب اسے اتنا ہی پوچھ لو کہ یار تو نے یہ پہننا ہے, بس یہی ہوتا ہے. اچھا سمر, کمنگ فرام کے پی, اور کے پی میں آبویسلی خواتین کا تھوڑا سا ہے کہ ایک مت ہے یا ایک مس کنسیپشن ہے کہ خواتین کو اتنا زیادہ ایکسپوجر نہیں ملتا وہاں کی کے پی سے. آپ کا وہاں سے تعلق ہے اور آپ نے اتنے بڑے بڑے کام کیے اور آپ نے ویمن رائٹس کے حوالے سے ایک ایشوز کو اجاگر کیا تھرو ڈفرینٹ فورمز, تھرو یور پینٹنگز, تھرو یور ڈاکیومنٹریز, ڈفرینٹ فورمز پہ گانا آپ نے بنایا. تو ایک تو یہ آپ کو اسپرٹ کہاں سے ملی, کیسے ملی, کہ کمنگ فرام دا سیم بیک گراؤنڈ ہاؤ ڈیڈ یو ریز یور وائس, اور سیکنڈلی واٹ ور دا چیلنجز, آپ کو کیا مشکلات پیش آئیں یہ سب کچھ اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے؟ فاروق, میرا تو میرے خیال سے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے جو گھر میں جہاں آپ بڑے ہوئے ہوں وہاں آپ نے کوئی کسی قسم کا بھی فرق نہ محسوس کیا ہو بھائیوں میں, بہنوں میں. تو میں خوش نصیب تھی کہ میرے والدین نے کبھی وہ فرق مجھے نہیں محسوس ہونے دیا. پھر بھائی بھی میرے اسی طرح ہیں کہ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ بہن ہے یا بھائی ہے. یہ سوچ جو ہے وہ صرف ہمارے گھر میں نہیں ہے, یہ اگر آپ کسی دیہات میں بھی جائیں تو آپ کو بہت اس طرح کے گھرانے ملیں گے جہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی بہنیں یا ان کی بیٹیاں بھی آگے جا کے کچھ اچیو کر سکیں, لیکن مواقع نہیں ہیں. اور ہے ہمارے رسومات اس طرح کے جو کہ لڑکیوں کو پیچھے رکھتے ہیں. لیکن میں جیسے باجوڑ ایجنسی جو کہ اب تو ایجنسی نہیں اس کو کہتے ہیں جی, لیکن جب ٹرائبل ایجنسی کہلائی جاتی تھی تو وہاں میں ایک کشمیرائے ملکہ کو میں نے انٹرویو کیا تھا جو کہ وہاں کے قبائلی علاقے کی سردار تھی. اب یہ والی کہانیاں ہم مین سٹریم میڈیا پہ نہیں دیکھتے. ایک تو ان کا ٹھیک ہے کلچر بھی ایسا ہے کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ لوگوں کو ٹی وی پہ آئیں, لیکن وہاں کے لوگوں نے اس عورت کو ایک ٹرائبل چیف کے طور پہ ایکسیپٹ کیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ سوچ میں نہیں ہے, کوئی بیریئر نہیں ہے, لیکن وہ مواقع نہیں ہیں, وہ تعلیم کے مواقع نہیں ہیں جو کہ ان کو کہیں آگے پہنچا سکے, اور میڈیا بھی ہیلپ نہیں کرتا ان کے پورٹریل میں. اوکے اس پہ بات کریں گے. خواتین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمیں جانا کہیں نہیں, اسٹے ٹیونڈ. خدائے پاک تیرا شکر پھر رمضان آیا ہے. رمضان پاکستان, رمضان پاکستان. اس مبارک ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ باعث مغفرت ہے. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرما. جدھر وہ عالی مقام ہوگا. ارشاد باری تعالی, محمد
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी कुफ्फार के लिए सख्त हैं और आपस में रहम करने वाले। लाहौर में मगरिब की आज़ान का वक्त हो गया है। दूसरे इलाकों के नाजरीन अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करें। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरत। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे अदा किए हुए रिस्क से रोजा इफ्तार किया। रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ सारा भट्टी और मेरे साथ मौजूद हैं फारूक हसन। जी सारा, और अब क्योंकि ट्रांसमिशन का वक्त थोड़ा सा करीब आ रहा है ख़त्म करने का, तो मैं चाहूँगा कि एक हदिया नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये सादत हासिल करेंगे नुमान अफजल नूरी साहब। नुमान भाई। मेरे नबी प्यारे नबी, मेरे नबी प्यारे नबी, है मर्तबा बाला तेरा, मेरे नबी प्यारे नबी, है मर्तबा बाला तेरा, जिस जा कोई पहुँचा नहीं, देखा वहाँ तलवा तेरा, जिस जा कोई पहुँचा नहीं, देखा वहाँ तलवा तेरा, मेरे नबी प्यारे नबी। और खैरात देता है खुदा हर वक्त तेरे नाम की, खैरात देता है खुदा हर वक्त तेरे नाम की, जिसको मिला जो भी मिला, जितना मिला सदका तेरा, जिसको मिला जो भी मिला, जितना मिला सदका तेरा, मेरे नबी प्यारे नबी। और सरकस जो थे माइल हुए, दुश्मन जो थे
قائل ہوئے سرکش جو تھے مائل ہوئے دشمن جو تھے قائل ہوئے مسخور کن تھا کہ اس قدر یا مصطفیٰ لہجہ تیرا مسخور کن تھا کہ اس قدر یا مصطفیٰ لہجہ تیرا میرے نبی پیارے نبی. سمر کیونکہ اس وقت بہت سے ویورز آپ کو دیکھ رہے ہوں گے تو میں چاہوں گا کہ جانے سے پہلے آپ خواتین کے لیے کوئی خاص میسیج دینا چاہیں تو. خواتین اور جنرلی جی لوگوں کو میں یہی کہوں گی کہ رمضان ایک ایسا وقت ہے جو کہ ہم سڑکوں پہ دیکھتے ہیں، لگتا ہے کہ افطاری ابھی ہونے والی ہے تو قیامت آ جائے گی. جی وہ جو صبر اور تحمل ہے وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے اس پورے مہینے کا. سب سے زیادہ غصہ ایک دوسرے پہ نہ کرنا اور تھوڑا سا اگلے کے ساتھ اچھی بات کر لینا بھی میرے خیال سے ایک بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن. بہت شکریہ سمر. خواتین حضرات اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوتا ہے. فاروق حسن اور سارہ کو دے اجازت. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اگر زندگی رہی تو. اللہ حافظ.